अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इस खसूसी प्रोग्राम में आप तमाम सामीन और नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम वेरेक फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम का मौजू है हाई ब्लड प्रेशर की बात ईजी डे के साथ, और आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और यकीनन आज के प्रोग्राम में हम मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में डॉक्टर हबीबुर राज़िक साहब, MBBS KMU, MCPS मेडिसिन, FCPS कार्डियोलॉजी बटखेला। डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। यकीनन चिमुंगा बयो तरफ तो उर्दू की खबर को बल तरफ तो जमुंगा सुमरा उरीदुन की दासी दी पूरा खैबर पुख्तनख्वा के चिमुंगा पुख्तू जब के उरीनो अगयुमम खपल पुख्तने बमुंगा सर शरीकई वक्त बवक्त बांधे बा बदे प्रोग्राम की मुंगा खबर को। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे उर्दू में है और वो ये है कि ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क है सर? तो हम खून का दबाव कहते हैं, तो ये नॉर्मली हर इंसान का होता है जी और नॉर्मल जो है 120/80 होता है, जी हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक चीज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वो तो जो जब ये ब्लड प्रेशर या खून के दबाव का मकदार या रेंज खास हद से ज्यादा हो जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। जी क्योंकि आजकल की गाइडलाइंस है इसके मुताबिक अगर 130/80 यानी 130/80 से अगर ज्यादा हो तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मुझे बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं और एक आम आदमी कैसे इससे बच सकता है? हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर मतलब जिसको अगर वो रिस्क फैक्टर हो तो शायद उसको ब्लड प्रेशर हो जाए ना जी उसके बहुत से रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अगर वजन ज्यादा हो तो वो भी एक वजह हो सकती है ब्लड प्रेशर की, जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो वो भी एक वजह हो सकती है, जी और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हो मतलब वो उसका जो चहलकदमी है वो बहुत कम हो, या एक पेशेंट को जो स्मोकर हो, जो सिगरेट मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको या टोबैको है ना जी तो उसको भी ब्लड प्रेशर हो सकती है, जी या जेनेटिकल भी हो सकती है। जी। जिस खानदानों में यंग एज में जेनेटिकल मतलब जो जीन है उसमें इस तरह की जीन है जो वजह से ब्लड प्रेशर के होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई गुर्दों के बीमार हो या जो है बहुत ज्यादा अर्सा तक दर्द वाली दवाई खा रही हो तो उसके साथ भी ब्लड प्रेशर हो सकती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, चूंकि दलता कि जमुंगा पुख्तो और दून के ढेर से वादी नजदा वेमा चुमदगा शांति मुख्तसर मुंगा द ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के दा फर्क से कम दे दलक प पुख्तो जब किम तासु वाज़ेह कीजिए और दून को ता ब्लड प्रेशर को खून दबाव चीज़ دا د انسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر چا لپاره ضروري دي جی دا یو خاص رینج کې وي نو هغه د اصل کې زړه چې دا پمپینګ کې هغه بلډ کوي ټول باډي ته جی نو دا چې دا نارملی 120/80 مطلب دا بلډ پریشر وي او دا نارملی هر انسان وي جی بیا کله چې دا بلډ پریشر د یو خاص رینج نه سیوا شي نو هغه ته بیا موږ هایپرټنشن وایو یا های بلډ پریشر وایو صحیح نن سبا زموږ کوم ګایډلاینز دي هغه مطابق کدا د 130 او براني بلډ پریشر او اصلي چې کوم دي باندې بلډ پریشر دا د دې سیوا شي دې ته موږ هایپرټنشن وایو یا های بلډ پریشر وایو صحیح نو دې ځان بالکل صحیح. ډاکټر صاحب لږ دا راته واضحه کوي په پښتو کې چې دا هاي بلډ پریشر چې کوم د وجوهات دي او یو عام تن دینه څنګه بچ کې دي شي د دی وینې د فشار نه یا د دباو نه. جی نو دې کې خو دې یو خدای چې هر انسان د کار چې خپل بلډ پریشر په کال کې اگر خامخا کوي جی کله چې عمر د 18 سال نه تیوا شي نو کار چې دې خپل بلډ پریشر چې کوي نو پریشر دې څه دي علامات نشته په زیات خلک دي علامات نه وي اور چې بلډ پریشر شي لګي په اخر کې څه نقصان شي نو بیا علامات کار شي صحیح نو ځوان دې ته انتظار نه دی کول چې علامات نشته دا په سر درد نشته ماته بلډ پریشر نشته په زیات خلک دي علامات نه وي او د دې وجوهات چې ډېر وجوهات دي په دې کې یو انسان ګرځي چې ډېر نه ناس دی زیاتې دي یو چې نو سموکر وي خاص کر سیګریټ وغیرہ استعمال کوي یا چې وزن سیوي وزن نه کموي یا خوراک کې احتیاط نه کوي د مرګ استعمال زیات کوي یا فاست فود کوم د جنک فود د هغه استعمال زیات کوي صحیح او دې نه نو جنټیکل هم کې دي چې هغه خاندان کې څه ډول جین مثلا هغه هم کې دي په دې نه نو چې یو څه یو د ټول ګورې د وخت سره استعمال کوي هغه سره بلډ پریشر کې دي شي بلکې ځینې خلک دي چې اړ کم دي چې د وګړو شي او کم چې وګړو کوم رغونه ترې هغه څنګه وی یا د بدن یو وخت راغلی دی هغه څنګه وی یا چې هورمون سم سره دی هغه د څنګه پریشر کې دي نو وجوهات ډېر دي
بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ یہ ایک تاثر ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہائی بلڈ پریشر کا یا بلڈ پریشر کا جو شکار ہو سکتے ہیں، اس مسئلہ کا شکار ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کا. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ اس کے لیے عمر کی کوئی حد ہے، یعنی زیادہ عمر میں ہی بلڈ پریشر آئے گا کہ نہیں، عمومی طور پہ تمام لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس مسئلے کا؟ جی بلڈ پریشر جو ہے اس میں ہاں یوزلی اگر 40 سال سے عمر زیادہ ہو تو اس میں زیادہ چانس ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہونا. تقریباً پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے 40 سال سے عمر زیادہ ہونا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نوجوان ہے اس کو بلڈ پریشر نہ ہو، اس میں بھی ہو سکتے ہیں. اس میں پھر وہ جو فیکٹر میں نے بتائی، وجوہات بتائے نا، اگر وہ وجوہات ہو تو اس ینگ ایج میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو، جو فوکر ہو، جو اس کی قدمی زیادہ نہ ہو، یا اس کا فاسٹ فوڈ کا یا جنک فوڈ کا وہ اس کا استعمال زیادہ کر رہا ہو، یا نمک کا استعمال زیادہ ہو نا، تو ہو سکتا ہے ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے مطلب وہ پھر نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایلڈر عمر میں ہو جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دی وخت زموږ چې څومره موریدونکي او کتونکي دي، زه تاسو ته وایم چې چونکې دا خصوصي پروګرام دی تاسو د پاره وړاندې کولی شي، او دا چې کوم دی د ویرک فارماسوټیکلز د طرف نه دی دا پروګرام هائی بلډ پریشر کی بات ایزی ډے کے ساتھ، یعنی څنګه موږ ستاسو هائی بلډ پریشر چې کوم دی د ښې ورځې سره قابو کولی شو، ځکه چې ظاهره خبره ده چې د بلډ پریشر مسله نی نو انسان په بهتره طریقه باندې خپل ژوند تیرولی شي. هایپرټنشن مینجمنٹ وذ لایف سټایل موډیفیکیشن، یعنی مطلب په ژوند کې یا د ژوند په طرز عمل کې بدلو سره موږ د هایپرټنشن مسله څنګه قابو کولی شو. نو ډاکټر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې بنیادی طور باندې که د سګرټو استعمال څوک زیات کوي نو عموم د دې مسلې ښکار کیدی شي، که وزن یې سیوا کیږي نو عموم د دې مسلې ښکار کیدی شي. ڈاکٹر صاحب میرا جو اگلا سوال ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، اور اس سے جو تمام جتنے بھی امور تھے وہ تقریباً سامنے آ بھی گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اس حوالے سے وضاحت ہو تاکہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں اس بات کو جان سکیں کہ آیا متوازن غذا اور روزانہ ورزش جو ہے وہ اس ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بہت حد تک بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے. متوازن غذا جو ہے اس کے مطلب اس طرح غذائی ہیں جس سے ہم بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں اس قسم کا ڈائٹ ہے وہ ڈیش ڈائٹ ہے نا، اسپیشلی یہ بلڈ پریشر والے بیمار ہیں ان کے لیے وہ بنائی گئی ہے. تو اس ڈائٹ میں کیا ہے، اس میں جو ہے یہ نمک کا استعمال کم کرنا ہے. نمک کا استعمال دن میں 3 گرام سے کم لینا ہے. ساتھ میں جو ہے جس چیز میں پوٹاشیم زیادہ ہو، ایک قسم کی زیادہ ہے پوٹاشیم، تو اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اس میں وہ کھجور ہے یا جو ہے یہ کیلا ہے نا، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے تو اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اور ساتھ میں جو فروٹس ہے اس کا استعمال، سبزیوں اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے. تو یہ ڈائٹ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ تقریباً 10 بلڈ پریشر کم ہو سکتے ہیں. اگر ایک بندے کو 160 بلڈ پریشر ہو تو اگر اس ڈائٹ پہ اس پہ عمل کرے تو 140 سے کم ہو سکتی ہے. تو دوائیوں کے بغیر بھی اس کی بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتی ہے. ساتھ میں ورزش جو ہے چہل قدمی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ بھی اگر 5 ملی میٹر مرکری ہے اس سے مطلب بلڈ پریشر کم ہو سکتی ہے. تو بالکل یہ جس بندے کو بھی بلڈ پریشر شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ڈائٹ کا خیال رکھیں، آپ چہل قدمی کریں تو اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا. اگر اس کے ساتھ بھی زیادہ ہو تو پھر اس کے بعد ہم دوائیاں شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح. یقیناً چې اوریدونکو ډاکټر صاحب ډېره ښکلې طریقې سره د دې خبرې وضاحت وکړو چې بنیادي طور باندې که سبزیانې دي، که دالونه دي، که غوښه ده، که پی دي، دا ټول هغه څیزونه دي چې دا خوراک دپاره دي. نو باید چې په دې کې لږ غونده کې خیال وساتلی شي چې مونږ نن که د مثال په تور غوښه وخوړه نو بیا یو 15-16 ورځې پس وخورو، او یا که خروم نو په لږ مقدار کې خورو، که روزانه په بنیاد هم که سړی خوري خو لږه غوندې وخوري. بل دا دی چې د دالونو د سبزیانو د دې استعمال سره انساني بدن ډېر ښه پاتې کېدی شي. او د ورزش متعلق خو ظاهره خبره ده چې مونږ ټولو ته معلوم هم ده چې ورزش چې کوم دی دا یو بهترین عمل دی په ژوند کې او انسان ورسره فعاله پاتې کېږي. عمومي طور باندې مونږ د بدن د پټو خبره کوو څنګه چې ډاکټر صاحب مو فرمایل، نو په دې کې د هغې ډېر زیات خیال ساتل دي او هغې ته چې څومره مونږ ایکسرسایز ورکو یا ورزش ورته ورکو پای کې چهل قدمي یا پیدل تګ هم کېدی شي او په ښکلې طریقه باندې چې کوم د بدن د پټو د راښکو عمل دی هغه مونږ د یو ماهر نه هم زده کولی شو. عمومي طور باندې مونږ ته یو انسان ته د خپل بدن په خپله هم پته لګي چې کم ځای کې هغه ته ایله زور ورکول دي یا په کومه طریقه باندې هغه راښکې شي، نو هغې کې به هغه عمره لچک پیدا کېږي او داسې به د ہائی بلڈ پریشر مسئلے نہ بچ کېدی شي. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر اگر ہو جائے کسی بندے کو، کسی انسان کو، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، جس عمر میں ہے، جس علاقے سے اس کا تعلق ہے، وہ کیا کرے؟ جی
جس کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے مطلب اپنے علاقے میں جو مستند ڈاکٹر ہو ان سے چیک اپ کروائے. تو اس میں اس طرح کی اسکریننگ ہو جائیں گے, اس کے لیے کوئی ضروری ٹیسٹ ہے وہ بھی ہو جائیں گے. ساتھ میں اس کو کاؤنسلنگ کریں گے کہ اس کو جو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہے, یعنی اس کو واک کے بارے میں, اس کو ڈائٹ کے بارے میں, سب کچھ کے بارے میں اس کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, آپ نے کون سا ڈائٹ لینا ہے, پریشر کس طرح کنٹرول کرنا ہے نا. تو ڈاکٹر سے ضرور معائنہ کرنا چاہیے اور اس کو لائٹ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ بلڈ پریشر جو ہے اگر یہ اس طرح رہے تو شاید 2-3 سال 4 سال تک یہ ٹھیک رہے, ان کے بعد جو ہے اس کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ویل اوریدونکو زموږ په دې حواله باندې ظاهره خبره د خبر بمشي او کمی ژبه کې موږ دا پروګرام څخه کوو چې ډیرو خلکو پورې دا आवाज ورسي او ظاهره خبره چې کم ریجن کې د خیبر پختونخوا مونږ اوریدل کیږو نو که بس اردو باندې نم پويږي نو زه لفظ به لفظ کوشش کوم چې په پښتو کې مونږ په دې حواله باندې وایو. نو دا ډیره خولي خبره ده او دې وخت کې چونکې ظاهره خبره د تیمرګره کې زموږ आवाज اوریدل کیږي نو چې څومره زموږ اوریدونکو دي نو ای د زدا وایم چې ډاکټر صاحب ډیره خولي خبره وکړه چې بلډ پریشر مسله کلم را پیدا شي نو فوري طور باندې چې کم تاسو سره نږدې ډاکټر دی هسپتال دی ای ته لاړ شي هلته کې خپل ټیسټونه وکړي. ظاهره خبره چې متعلقه ټیسټونه ډیرو خلکو ته نن سبا معلوم هم دي چې دې کې بنیادی طور باندې ایکو وشي او دا شانتي نور ټیسټونه اینه د پته ولګي چې د وینې اصل کې مسله څه د کم بلډ پریشر دی هاي دی نو هغې د قابو کولو د پیاره بیا متعلقه طریقې کار مخي او که دوايانې پکاري نو هغه ورته ورکړي دا شانتي دا قابو شي. ډاکټر صاحب دا وایي که قابو نشو دا نو بقول داغي چې بیا دا نورې مسلې پیدا کولی شي. نورو مسلو نه مراد دا دی چې ستاسو ګرده متاثره کولی شي, ستاسو زړه متاثره کولی شي, ستاسو د بدن هغه اعضا چې داغي په وجه باندې ستاسو بدن لګیا دی چلن کوي, تاسو ژوندي یې نو کله مثال په تور زړه وینه پمپ کول بند کی مسله به پیدا کوي. دغه شانته که ګردې چې کم دی د وینې سره خپل عمل بند کی نو مسله به پیدا کوي. که ستاسو د زړه رګونه ور سره بنديږي یا های بلډ پریشر یا های فشار سره ستاسو دماغ ته نقصان رسیدي شي نو په دې وجه باندې ضروری ده چې ټیسټونه په وخت باندې وشي او د ټیسټونو نه پس به ډاکټر تاسو ته مشوره درکړي چې تاسو له کول څه دي او څه خوړل دي. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس پر ذرا مفصل روشنی ڈالیں پلیز. جی 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 اگر میں نے اس کے بارے میں بتایا تو شاید بہت لوگ ڈر جائیں گے, لیکن ایسی بات ہے وہ پھر احتیاط کریں گے نا. جی تو بلڈ پریشر کی تقریباً ہر آرگن پہ یہ اثر کر سکتا ہے. یہ دل کی جو ہے پیسے کمزور کر سکتا ہے, اٹیک کر سکتا ہے. یہ گردوں کو جو فیل ہو رہے ہیں نا وہ کر سکتے ہیں, گردے فیل کر سکتے ہیں, یہ فالج بھی کر سکتے ہیں. یہ جو مطلب یہ ہر جگہ اپنی کمپلیکیشن کر سکتے ہیں. یا اگر دل سے ایک بڑا رگ نکلتا ہے جس کو ہم اورٹا کہتے ہیں, اس کو پھنس سکتے اسی پھنس سکتی ہے نا. تو یہ مطلب اس کی جو کمپلیکیشن ہے یا جو اس کی جو چیزیں ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے اس کو ٹائم پہ کنٹرول کرنی چاہیے, دوائی لینی چاہیے اور ڈاکٹر سے ضرور ٹائم پہ اپنا چیک اپ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. یقینا چې دی وخت زموږ څومره موریدونکو دي نو زه تاسو ته وایم چې ورک فارماسوټیکلز تاسو د پاره ایزی لایف متعلق چې کوم دی او بهترین دا پروګرام روړی دی او دا مونږه کوشش تا کوو چونکه ورک فارماسوټیکلز پوره دا کوشش دی چې خپل څومره زموږ کسٹمرز دي زموږ څومره د خیبر پختونخوا د پاکستان اوسیدونکو دي ایت آسانه پیدا کی. نو پروګرام نوم دی های بلډ پریشر کی بات ایزی ډے کے ساتھ, چونکه ایزی لایف مونږه خبره کوو نو ورسره د ایزی ډے خبرم کیږي او د نن د پروګرام چې کوم زموږ ټاپک یا موضوع دا غده هایپر ټینشن مینجمنٹ وذ لایف سټایل موډیفیکیشن, یعنی په جون د طرز عمل کې بدلون سره څنګه مونږه د هایپر ټینشن دغه مسله چې کوم د قابو کولی شو چې هغه زمونږه خدای مکه د مرګ سبب هم ګرځېدي شو. تاسو ټول د دینه آلریڈی واقف ہم یہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ مجھے بتائیں پلیز کہ بنیادی طور پر جب ہم ہائی بلڈ پریشر کی یا بلڈ پریشر کی بات سنتے ہیں تو دوائیاں جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دوائیاں ہی اس کا حل ہے یا کسی اور مؤثر طریقے سے بھی بلڈ پریشر کے مسئلے کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ جی جی نہیں, دوائیاں تو اس کے لیے دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کہتے ہیں. وہ بہت زیادہ ضروری ہے, دوائیوں کے ساتھ وہ بھی ضروری ہے. جی تو اس میں کیا ہے, اس میں پھر وہی بات ہے جو اس کو ہم پرائمری پریونشن بھی کہتے ہیں نا, کہ روزانہ جو ہے
एक्सरसाइज मतलब चहलकदमी 30 मिनट्स रोजाना उसको चहलकदमी करनी चाहिए जी और 150 मिनट जो है हफ्ते में, यानी मतलब हफ्ते में 5 दिन इसको ये चहलकदमी जो है वो करनी चाहिए जी अपनी एक्टिविटीज के साथ साथ। जी साथ में अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और वजन अगर ज्यादा हो तो वजन को कम करना चाहिए और इसके अलावा अगर सिगरेट स्मोकर हो तो सिगरेट को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर भी कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से मसले कर सकते हैं। बिल्कुल और सही इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो ये जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ फिर दवाई भी जरूरी है, जी ये दवा भी लेने हैं ना। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। यकीनन چې څومره زموږ اوریدونکي د هغې ته زه دا ووایم چې ډاکټر صاحب دا تجویز ورکوي چې لایف سټایل موډیفیکیشن دا د انګریزۍ 2 لفظونه دي. لایف سټایل د ژوند طرز عمل، موډیفیکیشن په دې کې بدله راوستل، یعنی د ژوند چې کوم زموږ طرز عمل دی هغې کې بدله راوستل، دا چې کوم دی بنیادی مقصد دی. او ځکه موږ د ایزی ډے او ایزی لایف خبر هم کوو، ورک فارماسوټیکل په دې حواله باندې ډېر زیات کوشش دا کوي چې خپل اوریدونکي یا خپل کتونکي یا د پاکستان او د خیبر پختونخوا اوسیدونکي په دې خبره باندې پوه کړي چې هغې په بهتره طریقه باندې د های بلډ پریشر یا د بلډ پریشر مسلې قابو کولی شي. د قابو کولو لپاره طریقې کار دا دی چې تاسو چې کوم دی د مالګې استعمال مناسب طریقې سره کوئ. ټیک شو جی، که ستاسو وزن سیوا دی د هغې د قابو کولو دپاره د سبزیانو او د صحیح خوراک استعمال شروع کړئ، د دې په وجه به ستاسو وزن قابو شي. دغه شانتې چې څومره عموم داسې خلک دي چې هغې د سګرټ استعمال کوي، نو دا خو موږ ټولو ته پته چې هغه نیغ په نیغه په پیپړو باندې هم بد اثر پرې باسي. خو چې دا سموکینګ دی نو دا هم د بلډ پریشر وجه ګرځي، ځکه چې هغه یو ارګن ستاسو یا د ژوند یا د بدن یو اعضا چې کوم دی هغه متاثره کوي. نو لایف سټایل موډیفیکیشن چې کوم دی یا په ژوند طرز عمل کې بدلو راوستل تاسو د دې غټې مسلې نه بچ کولی شي. نو د دې نه بله غټه خبره څه کېدی شي چې ستاسو پیسې دې هم نه لګي، تاسو د دوایان هم چې کوم دی په کم مقدار کې خورئ او ستاسو مسله باندې زر چې کوم دی تاسو قابو مومئ. نو ورک فارماسوټیکل د طرف نه د خصوصي پروګرام ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او د پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې ستاسو د هایپرټنشن مسله چې کوم دی دا د بهتر طریقې سره قابو شي او دا چې کوم دی لائف سٹائل مینجمنٹ یا لائف سٹائل موڈیفیکیشن سره وشي. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام انسان کو ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ جو ہے وہ لاحق ہو جائے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو ہائی بلڈ پریشر یا دوسرے لفظوں میں اس کی کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ بلڈ پریشر کے یوزلی علامات نہیں ہوتے نا. بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے کلینک آ جائے یا اوپری آئے اور اس کا ہم بلڈ پریشر چیک کریں نا تو 160 170 180 ایون کے 200 میں ہو، لیکن اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. وہ جیسے مطلب کسی اور مسئلے کے لیے آتے ہیں لیکن اس میں بلڈ پریشر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کس سے مجھے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ تو بلڈ پریشر کی بالکل زیادہ لوگوں میں علامات نہیں ہوتے. ہاں چند لوگوں میں سر درد کر سکتا ہے یا جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا چلنے میں سانس پھولتی ہے یا جو ہے اگر اس پیشنٹ کو کمپلیکیشن کرے مطلب اگر یہ بہت زیادہ عرصے سے اس کی بلڈ پریشر ہے اور اس نے کبھی چیک نہیں کیا، کبھی دوائی نہیں لی اور اللہ نہ کرے وہ فالج کے ساتھ آ سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ سکتا ہے یا اس کے گردے کو مطلب نقصان پہنچا اس کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن اگر انیشیل اسٹیج میں ہو، اگر بلڈ پریشر جو ہے یہ ہفتوں میں یا منتھ کے ہوئے ہو تو اس کی یوزلی علامات نہیں ہوتے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. جی بالکل جناب، ویرک فارماسوٹیکلز کی جانب سے اس خصوصی پروگرام میں ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ آپ کا میزبان خیستہ رحمان آپ کو مزید بھی اس حوالے سے آگاہ کرے گا. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ ود لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرازق صاحب سے. اور حبیب الرازق صاحب چې کوم دی په دې حواله باندې موږ تفصیلي طور لګیا دی خبرې او یقینا چې دا ډېره اهم موضوع ده او باید چې د هائی بلډ پریشر او د بلډ پریشر متعلق مونږه ډیټیل سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب یو عام انسان چې کوم دی دغه د هائی بلډ پریشر چې دا کومه مسله ورته راپېښه شي نو د علاماتو متعلق لږ راته واضح کړئ چې بنیادي طور باندې علامات څه دي دي؟ هغوی زما ته علامات نشته، زما بلډ پریشر سی وي نو زیات یوزولي دي علامات نه وي. ځینې پیشنټ داسې وي چې هغو ته یا بس مرګ وي یا سارا ماتېږي یا چې نظر لږ خلخل کېږي او یا چې دی نو داسې ایمرجنسي کې راشي. ایمرجنسي کې داسې بي پي ډېر شروع وي الله دې نه کړي یا فالج ورته شوي یا ګردې کمزوري شوي یا اټیک شوي
او یا زړه کمزوري شي، نو هغه علامات به کېدای شي انیشل چې دي دې علامات نه وي. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. یقیناً ڈاکٹر صاحب نے ناظرین اور سامعین فرمایا کہ بنیادی طور پر ہائی بلڈ پریشر کے علامات اس طرح ظاہر نہیں ہوتے، لیکن یہ انسان کو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر جو ہے کس قدر عام ہے عام آبادی میں پاکستان کے؟ جی بلڈ پریشر تو پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کامن ہے. جی 40 سال کے سے عمر زیادہ عمر ہونا تو اس میں تقریباً ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے. جی یعنی 100 میں سے 44 لوگوں کو بلڈ پریشر ہے. جی اور اس میں اس طرح ہوتے ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا پتہ بھی چلے تو زیادہ تر لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں. اس کو مطلب بلڈ پریشر کا جو علاج ہے وہ صحیح طرح نہیں کر رہے. بلڈ پریشر نہیں ہے، مجھے علامات نہیں ہے تو مان نہیں رہے. تو بہت کم اس طرح لوگ ہیں کہ اپنے بلڈ پریشر کو سیریس لیتے ہیں اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. یقیناً چې ډاکټر صاحب ډېر په خپل طریقه باندې وضاحت وکړو د دې خبرې چې بنیادی طور باندې کله مونږ خبره کوو نو دا چې کم د 4 نه 15% عام آبادی کې د پاکستان متاثر دي. نو یقیناً چې په دې حواله باندې کوشش دا روان دی د ویریک فارماسوټیکلز چې خپل اوریدونکي او کتونکي چې کم د خبر کی چې هائی بلډ پریشر چې دا کومه مسله ده نو دا ایزی ډے کې ساتھ یعنی یو خب بهتر طریقې سره مونږ د مسلې حل راوستي شو. هایپرټنشن مینجمنٹ چې کم دی دا لایف سټایل موډیفیکیشن سره کېدی شي، یعنی په ژوند کې طرز عمل کې بدلون راوستو سره د دې مسلې حل ممکن دی او ډېر په بهتره طریقه باندې ممکن دی چې پای باندې زیاتې پیسې هم نه خرج کیږي او په ډېر ښه طریقې سره موږ د خپل مسلې حل په خپل باندې راوستي شو. ڈاکٹر صاحب موږ سره موجود دی، یقیناً چې په دې حواله باندې موږ باغی سره نورې خبرې هم کو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ بلڈ پریشر یا ہائی بلڈ پریشر کی جو ادویات ہیں وہ مریض کتنے عرصے تک استعمال کر سکتا ہے؟ جی بلڈ پریشر کی جو ادویات ہیں وہ تو مریض کو لائف لانگ لینا پڑے گا. کیونکہ بلڈ پریشر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتے. جی تو دوائیوں کے ساتھ یہ کنٹرول لیتے ہیں. مطلب یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 130-80 سے نیچے رکھے نا. صحیح. تو اگر یہ دوائی کہہ رہے کہ نہیں میرا بلڈ پریشر تو ٹھیک ہو گیا، ابھی میں نے دوائی چھوڑنی ہے، جی تو وہ کبھی کبھی کمپلیکیشن کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو اس لیے دوائی جو ہے اس کی یہ لائف لانگ ہوگی. اگر یہ ایسنشیل ہائپرٹینشن، اس میں ایک قسم کے ہائپرٹینشن ہے جو اکثر بچوں میں ہوتے ہیں یا ینگ ایج میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے، وہ 5% لوگوں میں ہے. تو اس میں اگر ہارمونل مسئلہ ہو یا گردے کی جو شریان ہے اس میں مسئلہ ہو تو اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر ٹھیک ہوتی ہے، پھر دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 95% لوگ اس طرح ہے کہ اس کو گولیاں لائف لانگ لینی پڑے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے لیپ ٹاپ کی جو آواز ہے اس کو تھوڑا سا والیوم کو کم کر دیں تاکہ بہتر طریقے سے ہمارے سامعین اور ناظرین آپ کو سماعت فرما سکیں. یقیناً چې ډاکټر صاحب ډېر ښکلي طریقې سره دا خبر وکړه چې دوایانې چې کوم دي نو دا بنیادي طور باندې که کله هائی بلډ پریشر شي دا مستقل استعمالول دي. بیا د دې نه جان خلاصي نه عمومي طور باندې مونږ ګورو چې کوم د هائی بلډ پریشر مریضان وي نو هغې ته بیا ډاکټر مسلسل دوایانې لیکلي وي، هغه مستقل طور باندې خوریم او بیا معدې ته چونکې ظاهره خبره د مسله جوړي نو د معدې دوایانې هم ورسره ورته لیکي. نو دا مختلف قسم مسئلے اشتدی موجود تھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور ایک مریض کو جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ گھر میں ادویات اور خوراک میں احتیاط یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتا بھی دیں، لیکن کیسے اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے اس وقت نارمل ہے؟ یعنی اگر وہ مسئلے کا شکار ہے لیکن عمومی طور پر اگر وہ اس کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہے اس وقت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 یعنی 130/80 اس سے کم رکھنے چاہیے. جی ٹھیک ہے. اگر اس کسی کو بھی بلڈ پریشر ہو تو 130 اور سسٹولک جو ہے اوپر کا بلڈ پریشر ہو 130 اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ 80 سے کم رکھنا چاہیے. جی. اور دوائی جو ہے دوائی ہے اس کو مطلب اس کو ٹائم پہ لینا ہے اور اس کو کسی پتہ چلے گا کہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو دوائی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بلڈ پریشر بھی چیک کرنے ہیں. اسٹارٹ میں تھوڑی جلدی مطلب یہ ویک میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ چیک کرنے ہیں اور پھر منتھلی ایئر جو ہے ایک دفعہ تو پھر 2 مہینے 3 مہینے میں
بالکل صحیح. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پر 130 اور 180 کا جو فرق ہے، یعنی کم بلڈ پریشر اور زیادہ بلڈ پریشر، اس حوالے سے اس کو مینٹین رکھنا اور اس کو چیک کرنا ہی اس کا بہترین اور واحد طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ بعض دفعہ ہائی بلڈ پریشر کے علامات ظاہر نہیں ہوتے، لہٰذا اس کو بار بار چیک کرنے سے ہی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ظاهره خبره ده چې تاسو ډېر په بهتره طریقه باندې په دې ټولو سوالونو باندې موږ ته مفصل جوابونه راکړو. ورک کاسمیټکس په دې حواله باندې، فارماسوټیکلز په دې حواله باندې په بهتره طریقه دغه سیز وضاحت کول غوښتم. ډاکټر صاحب اخره کې به زموږ اوریدونکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ جی زما پیغام خو چې ټول لپاره دا دی چې دا زندگی چې دام د بلډ پریشر د سړي بلډ پریشر وي یا نورې مسلې وي، نو پکار شي کله چې انسان عمر څلوېښتو نه سیوا شي، پکار شي ینګ عمر کې 30 سال یا 25 سال نه خپل وي بلډ پریشر سال کې ګره خامخا چې چاته هم بلډ پریشر وي، نو پکار شي په ټایم باندې د لایف سټایل موډیفیکیشن دا نو کې ډاکټر سره ملاو شي بل ټیسټونو کې چې آیا د بلډ پریشر وجه سره او بلډ پریشر سره کمپلیکیشن خو نه دي کړي او بل چې دی کبر سره ډاکټر ته ویلي کړه نو پکار شي دوی خپل کمپلیکیشن سره راځي چې ټول عمر بیا وایي چې تاسو مخکې پرېز کړی خپل بلډ پریشر کنټرول کړی. زما دا میسج ټول لپاره چې خپل بلډ پریشر کنټرول ساتي، ډاکټر سره په ټایم معاینه کوي، خپل لائف سٹائل موڈیفائی کړئ. اس حوالے سے آگاہ کیا کہ بہتر طریقے سے ہم اس کو چیک کرنے کے ساتھ اس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم اگر اس کو نارمل رکھیں گے تو ہمارا بدن جو ہے محفوظ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ لوگ اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو مسئلے کا شکار رکھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے لیکن وہ بار بار چیک اپ کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ وہ غیر شعوری طور پر اس طرح کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ضرور بتائیں، کیونکہ عمومی طور پر بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس حوالے سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے لیکن وہ اس کو دن میں 3 اور 4 مرتبہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسا آلہ پھر لینا چاہیے اپنے لیے الگ، یا عمومی طور پر یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ہم اپنے بلڈ پریشر کو دن میں 4 سے 5 مرتبہ چیک کیا کریں؟ اگر بندہ سٹریس میں ہو تو اس کے بلڈ پریشر زیادہ ہوگی، شاید 140 ہوگی، 150 ہوگی، لیکن یہ سٹریس کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہم بلڈ پریشر نہیں کہتے. جب انسان بالکل ریلیکس ہو، سٹریس میں نہ ہو، اور مائنڈ ریلیکس ہو اور اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، پروسیسنگ مسلسل زیادہ ہو، تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. لیکن جب یہ بندہ اسٹریس میں ہو تو اپنا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ اور انزائٹی لیتا ہے کہ یار مجھے تو بلڈ پریشر ہے اور یہ زیادہ ہو رہی ہے. جب مجھے غصہ آتا ہے، میری طبیعت خراب ہوئی تو میری بلڈ پریشر بڑھ جاتی ہے. اس کی اصل وجہ یہ کہ اس کی غصہ اور یہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گئی. تو اگر اس کی وہ علامات ٹھیک ہو گئے تو اس کی بلڈ پریشر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے پھر اس کو ہم ایمبولیٹری بی پی مانیٹرنگ ڈیوائس کہتے ہیں، وہ بھی ہے 24 آور کے لیے بی پی مانیٹر کرتا ہے. اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس میں آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ٹینشن ختم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح طریقہ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جی مطلب اکارڈنگلی اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس وقت بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، اس وقت چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دوسرا وزٹ کرے تو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے. تاسو ډېر ښکلې خبرو که چې بنیادي طور باندې د لپاره ماشین شته هم، خو د ډاکټر په مشوره باندې څومره ځل دا چې کول دي، او ډېر خلک داسې کنه چې هغې ځان له په خپله باندې د بو سیوا کړي وي، یعنی بار بار د دې چې کول دا چې کم دی د دې نه ځان منې کول پکار دی. ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه او یقینا چې ډېره په بهتره طریقه باندې تاسو د دې وضاحت وکړو. ډېره زیاته مهرباني. زه ډېر زیات مشکور یم ډاکټر حبیب الرازق صاحب، تاسو MBBS کې MU MCPS میډیسن او FCPS کارډیولوژي بټخیله خپل خدمات تر سره کوي په دې هیڅ باندې، او یقینا چې مونږ نن په تفصیل سره په دې حواله خبرې اترې وکړې. ہمارے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام ویرک فارماسوٹیکلز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ہائی بلڈ پریشر کی بات ایزی ڈے کے ساتھ، کیونکہ ویرک فارماسوٹیکلز عمومی طور پر ایزی لائف کی بات کرتا ہے، اور جب ہم ایزی ڈے کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بنیادی طور پر انسان کا شعور، انسان کا ذہن اگر ریلیکس ہوگا تو وہ ایک اچھا اور بہتر طرز زندگی جو ہے اپنا سکے گا. تو آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک تھا ہائپر ٹینشن مینجمنٹ ود لائف سٹائل موڈیفیکیشن، یعنی کس طرح سے ہم طرز زندگی کے عوامل میں سے تبدیلی لا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہائپر ٹینشن کے مسئلے کو قابو میں لا سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام ناظرین اور سامعین کا، اور جو بھی آپ کے سوال ہوں سنو پختونخوا کے فیس بک پیج پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ان سوالات کا ہم آپ کو جواب بھی دیں گے. اسی کے ساتھ ہی آج کے
اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید اس طرح کے معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.